नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन। मैं आप लोगों को वेलकम कहती हूँ लेसन 2 रमज़ान 2022 में कुरान के मोती। आज इंशाल्लाह हम लोग दुआ ज़रूर फ़ायदा देती है, उसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग कुरान के रेफरेंस और हदीस के रेफरेंस से पढ़ेंगे कि दुआ हमें किस किस तरह से फ़ायदा देती है। और उससे पहले हम थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल ब्रीदर ले लेते हैं। मैं कल भी लेना चाह रही थी, बस वो फर्स्ट डे था ना, तो इसलिए। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ इकट्ठा होने का मौका दिया, और इसका अजर बहुत ही बड़ा है। हुजूर अकरम जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उसकी तालीम में बाहम मसरूफ़ होते हैं, तो इन पर सकीनत नाजिल होती है और रहमत इन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला इनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं। अल्लाह ताला के जिक्र की बड़ी फजीलत है, और जब इकट्ठे होकर अल्लाह को याद किया जाता है तो इसका अजर व सवाब और इसका फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते हैं जो अल्लाह की ज़मीन में चक्कर लगाते हैं और वो अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसें तलाश करते हैं। जब वो कोई ऐसी मजलिस पाते हैं जिसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है तो इनके साथ बैठ जाते हैं। वो एक दूसरे को अपने परों से इस तरह ढांप लेते हैं कि अपने और दुनिया के आसमान के दरमियान की वसअत को भर देते हैं। सुभान अल्लाह। जब लोग मुंतशिर हो जाते हैं तो ये फरिश्ते भी ऊपर की तरफ जाते हैं और आसमान पर चले जाते हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनसे पूछता है, हालांकि वो इनके बारे में सबसे ज्यादा जानने वाला है, तुम कहाँ से आए हो? वो कहते हैं, हम जमीन में तेरे बंदों की तरफ से होकर आए हैं जो तेरी पाकीज़गी बयान कर रहे थे, तेरी बड़ाई कह रहे थे, और सिर्फ तेरे ही माबूद होने का इकरार कर रहे थे और तेरी हम्दो सना कर रहे थे और तुझी से मांग रहे थे। फरमाया, वो मुझसे क्या मांग रहे थे? उन्होंने कहा, वो फरिश्तों ने कहा कि वो आपसे आपकी जन्नत मांग रहे थे। फरमाया, क्या इन्होंने मेरी जन्नत देखी है? फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर इन्होंने मेरी जन्नत देखी होती तो क्या होता? वो किस किस आहुजारी से मांगते? वो कहते हैं, और वो तेरी पनाह मांग रहे थे। फरमाया, वो किस चीज से मेरी पनाह मांग रहे थे? उन्होंने कहा, तेरी आग जहन्नम से। ए रब, फरमाया, क्या उन्होंने मेरी आग देखी है? उन्होंने कहा, ए रब नहीं। फरमाया, अगर वो मेरी जहन्नम देख लेते तो इनका क्या हाल होता? वो कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं, वो तुझसे गुनाहों की बख्शिश मांग रहे थे। तो वो फरमाता है, मैंने इनके गुनाह बख्श दिए और इन्होंने जो मांगा मैंने इन्हें अता कर दिया, और इन्हें जिससे पनाह मांगी मैंने इन्हें पनाह दे दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगार, इनमें फलां शख्स भी मौजूद था, सख्त गुनाहगार बंदा वहां से गुजरते हुए इनके साथ बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैंने इसको भी बख्श दिया। ये ऐसे लोग हैं कि इनकी वजह से इनके साथ बैठ जाने वाला भी महरूम नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस है, रेफरेंस नंबर 6839। तो इसमें कितनी खूबसूरत है, जैसे कल हमने इसमें भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला जो है वो अपना अपनी उनकी अल्लाह ताला की जो रहमत है उसकी वसअत बहुत ज़्यादा है उसके गज़ब से। तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत मांगनी चाहिए, और हम सब भी जन्नत से कम किसी चीज़ पर राज़ी ना हो। जब भी मांगे जन्नतुल फिरदौस मांगे। ऐसी मजलिसों में दुआएं भी कबूल होती हैं, तो इन मजलिसों से गुजरने वाला शख्स भी महरूम नहीं रहता। और इसके अलावा कुरान पढ़ते हुए, जैसे इसमें हम लोग टॉपिक वाइज तो कर रहे हैं, मगर इसमें हम ज़्यादातर कुरान के रेफरेंस से हम लोग बातें करेंगे। तो कुरान पढ़ते हुए हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की रज़ा हमारी नीयत होनी चाहिए, अल्लाह ताला का वजह, उनका उनका चेहरा हमारी नीयत होनी चाहिए कि जन्नतुल फिरदौस में हम अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार करें। और हमारी क्या नीयत होनी चाहिए? नेकियों में इजाफा करने के लिए होना चाहिए। दिल को आबाद करने की नीयत से कुरान की मिसाल बारिश की तरह है, दिलों के इत्मीनान के लिए। जैसे कि सूरत अल राद में है कि ए जो लोग ईमान लाए, इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। ये कुरान दिलों के लिए शिफा है, हिदायत के लिए है। जैसे कि सूरत यूनुस आया नंबर 57 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए लोगो या यूहन्नास, यानी कि ये इसमें सारे मुसलमान और नॉन मुसलमान सब हैं, कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है, और दिलों में जो रोग है इसके लिए शिफा है, रहनुमाई करने वाले हैं और रहमत है ईमान वालों के लिए।
اور اس میں ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، جیسے کہ سورۃ الانفال میں آیت نمبر 2 میں ہے کہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری یہ بھی نیت ہو سکتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اور یہ عبادت انشاءاللہ ہم لوگ رمضان میں بھی کنٹینیو کریں گے، جس کا جو ہمیں اور اجر ملے گا۔ اور ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ جہنم سے نجات پانے کے لیے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جاتا تو آگ اسے نہیں کھائے گی۔ گویا جس دل میں قرآن ہوگا وہ محفوظ رہے گا۔ اب جس دل میں قرآن ہوگا، اس کو یا تو حفظ کے معنی میں بھی یہ آتا ہے، قرآن کچھ حصہ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر کوئی نہ کچھ تو ہم یاد کرتے ہی رہتے ہیں، مگر ایٹ لیسٹ اس کا میسج ہمیں ضرور پتا ہو کہ قرآن میں میسج کیا ہے۔ زندگی کو بدلنے اور بہتر رستے پر چلنے کی غرض سے ہمیں یہ قرآن پڑھنا چاہیے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن صرف ہمارے آخرت کا فائدہ ہمیں نہیں دیتی، ہمیں دنیا کا فائدہ بھی بہت دیتی ہے۔ جنت الفردوس کے حصول کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ جنت الفردوس میں جب بھی ہم جنت کی دعا کریں تو جنت الفردوس کی دعا کریں، always aim for the high۔ جیسے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور قرآن کے آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کے لیے اس سے زیادہ بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں ہمیں پوری طرح مستفید ہونے کا جو ہے اللہ تعالیٰ چانس دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنا قبول کرے، ہمیں جو ہے اس سے جو بھی لیسن ہم لوگ سیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے اعمال میں اتار دے انشاءاللہ۔ تو آج دعا کے ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے موتی دعا ضرور فائدہ دیتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے سوال کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ اب وہ قرب اللہ تعالیٰ کا کیسا ہے اس کا آگے ہم دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں اس دعا کا، دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ضرور وہ حکم مانے۔ اب یہ دیکھیں نا، دعا کی آگے شرط اللہ تعالیٰ نے بتا دی، وہ حکم مانے کس کا؟ میرا، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ضرور وہ ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب کیوں ایمان لائے میرے پر؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دعا مانگتے ہیں مجھ سے، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا میں سنتا ہوں، مگر اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ میرا حکم ضرور مانے اور مجھ پر ایمان لائیں۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں دعا کی، اس کو آگے ہم اور ایکسپلینیشن میں پڑھیں گے، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب وہ ایمان لانے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس پہ ذرا ہم لوگ غور و فکر کر لیتے ہیں اس آیت کے اوپر، آیت نمبر جو ہے یہ 186 سورۃ البقرہ کی۔ اب اس میں ہے کہ ایک عرابی نے اب اس کا نزول کیا ہے اس آیت کا؟ ایک عرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں، اگر دور ہے تو ہم اونچی آوازوں سے پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہیں کیونکہ وہ ہمارے دلوں کہ راز جانتا ہے، وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے، وہ نگاہوں کی حالت کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہمارے قریب ہیں۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، پکار کو سنتا ہے اور پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رائگاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، انعامات سے اور دعاؤں کو قبول کرنے کے اعتبار سے بندوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعائیں سننے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں مانگنے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کس طرح سے میں اس کو جو ہوں اس کی دعا نہ سنوں۔ جو کوئی دل کی حاضری کے ساتھ اپنے رب سے مشروع دعا کرتا ہے اور وہ طریقے اختیار کرتا ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مثلاً ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی کے سامنے سرخم تسلیم کرنا، اور دعا کی قبولیت میں کوئی مانع نہ ہو، مثلاً حرام کھانا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آداب المفرد میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کر دیتا ہے۔ دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے، یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اب دعا مانگنے کے بہت سارے آداب ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ مانگا جائے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی اور کو دعا کے لیے کہہ نہیں سکتے۔ جب پریشان ہوتا ہے انسان، کسی کو، اپنی ماں کو، اپنے فادر کو، اپنے بہن بھائیوں کو کسی نہ کسی دعا کرنا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، مگر اس نیت کے ساتھ نہیں کہ ہم خود چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی کہتے تھے اپنے رب سے پوچھو، اپنے رب سے فلاں بات میں، خود اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے وہ یعنی کہ کتراتے تھے کہ نبی ہے تو نبی مانگے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے، مگر ہمارا اپنا ایمان ہو کہ ہم بھی مانگنے والے، یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو کہہ کے تو خود چپ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ طریقہ دعا کا ٹھیک نہیں ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، یہ قبولیت کا اصل اور قریب ترین سبب ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین ہو، آپ بالکل اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دعا مانگیں کہ اس دعا کے بدلے مجھے کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہی۔ دعا پوری رغبت، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کرنی چاہیے، یعنی کہ مینٹلی آپ پریزنٹ ہوں وہ دعا کرتے ہوئے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، دعا مانگتے ہوئے آواز پست رکھنی چاہیے، دعا میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے آپ آہوزاری نہیں کرنی چاہیے، دل کو حاضر رکھنا چاہیے، دعا کو 3 بار دہرانا چاہیے، قبلہ روح ہو کر بیٹھیں تو بہتر ہے، دعا میں ہاتھ بلند کرنے چاہیے، دعا مانگنے والے کا رزق حلال ہونا چاہیے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اپنے رزق کا بہت دھیان رکھیں کہ وہ اس میں حلال حرام کا کوئی ایشو نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو آپ وسیلہ بنا کے دعا کے، آگے ہم وسیلے کی بھی بات کریں گے۔ قطع رحمی یا گناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یعنی کسی کے لیے بری دعا نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ فرشتے وہ دعا سنتے ہیں اور وہی دعا آپ کے لیے آمین کہتے ہیں، تو بہتر ہے کسی کے لیے آپ، اچھی بات ہے کہ آپ نہ کسی کے لیے کریں۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنی چاہیے، اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر مانگنا چاہیے۔ چلے میں وسیلے کی بات کر دیتی ہوں یہاں پہ کہ دعا میں جو ہے وہ وسیلہ ہم 3 چیزوں کو بنا سکتے ہیں۔ ایک وسیلہ اللہ تعالیٰ کے نام، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے یاد ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ناموں کے وسیلے جو میں نے بھی پڑھے ہیں، یاد کیے، میرے دل میں محفوظ ہے، اس کے وسیلے سے دعا مانگتی ہوں۔ اور دوسرا جو ہے وہ وسیلہ ہم کس کو بنا سکتے ہیں، اپنے نیک اعمال کو، جب بھی نیک عمل کریں، اور اس کا ثبوت جو ہے ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے کہ جب بھی آپ نیک عمل کریں تو اس وقت فوراً دعا مانگیں، وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا رہے تو ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے جا رہے تھے، تو یہ وہاں سے اس بات ثابت ہوتی ہے۔ اور تیسرا کہ جو بھی اچھا یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی نیک انسان ہے، امام صاحب ہیں، دین و دعوت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اور آپ کو ان سے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہیں، تو ان کا وسیلہ بنا کے بھی آپ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر سکتے ہیں۔ اب دعا کیوں ہم نے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں، تو دعاؤں کی کیوں ضرورت ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہمیں انسان کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا ہے، کمزور کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ، یہ پورا جو ہمارا ایکو سسٹم ہے، ہمارا پورا جو سائیکل چل رہا ہے لیونگ تھنگز اور نان لیونگ کے انٹریکشن سے، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار ایسا رکھا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہمیں ماں باپ کی ضرورت ہے، ہمیں بہن بھائیوں کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے اپنے شادی کی ضرورت ایک ٹائم پہ پڑتی ہے، بچوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اور جو ہے ہمسایوں کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی کمیونٹی میں آس پاس لوگوں کی ضرورت ہے، اگر ہمارے رشتہ دار آس پاس نہیں، وہ کیوں ضرورت ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ اگر ہم اکیلے رہیں تو جو ہے وہ ہم تو بالکل ہی ڈپریشن کا شکار ہو جائیں۔
تو چونکہ ہمیں فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، اور وہ اس لیے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. ایک تو یہ کہ انسان ایک دوسرے کی مدد اور محتاجی میں لگا ہی رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی تو محتاجی چاہیے، تاکہ ہمارے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں جو ہو رہے ہیں اس پہ شکر ادا کریں، جو نہیں ہو رہے اس کے لیے اللہ سے مانگیں. تو لہٰذا ہماری دنیاوی، دینی اور اخروی معاملات میں بھی جہاں کہیں بھی ہمیں ضرورت ہو تو اللہ سے بہتر سہارا کون ہو سکتا ہے جو ہمارا ان معاملات میں صحیح رہنمائی کرے، ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہماری ضروریات کو پورا کرے. لہٰذا ہمیں اسی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے تاکہ ہمیں رہنمائی نصیب ہو. ہم تمام کے تمام انسان اللہ کے محتاج ہیں، تو جب بھی ہمیں کوئی محتاجی ہو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اس کے بعد یہ نہیں کہ ہم بس وہ اللہ تعالیٰ دعا مانگ کے اور بس توکل کر کے بیٹھ جائیں. توکل ہم تب کریں جب ہم اپنی پوری کوششیں کر چکے ہوں. جیسے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے یا کسی نے آگے پڑھائی میں اور آگے جانا ہے، تو بغیر پڑھے تو صرف دعاؤں سے تو نہیں وہ بن سکتا نا. تو اس کے لیے محنت تو کرنی ہوگی، تو محنت کرے، توکل کرے، اور اس کے بعد انجام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہتری لکھی ہوگی تو ہو جائے گا، نہیں لکھی ہوگی تو کچھ اور اللہ تعالیٰ بہتر دے دیں گے. اور اس کی تو ہماری زندگی میں بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. تو ہم سب محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، رب کی نوازشوں، عنایتوں اور رحمتوں کے منتظر ہیں. لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، خواہ چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو. یعنی کہ ایون آپ کے گھر میں آپ کھانا بھی بنا رہے ہوں تو آپ کو چمچہ نہیں مل رہا فار ایگزامپل، تو آپ اللہ سے فوراً دعا کریں، یا اللہ کدھر میں نے رکھ دیا تھا. اکثر ہمارے منہ پہ ایسی بات چڑھی بھی ہوتی ہے، مگر اپنے دل سے حاضر ہو کے کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں. ہمارا رب قریب ہے. جیسے قریب کی بات ہم نے پہلے کی، تو اس کو اب وضاحت اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی اے محمد جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان کے قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے ایک قرب عام ہے اور ایک قرب خاص ہے. آئی تھنک وہ آگے آتا ہے. تو قریب ہونے کے دو معنی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، یا تو اللہ آپ نے دعا مانگی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اس کا مطلب ہے اللہ اسی وقت میری بات سن رہا تھا، اسی وقت دعا قبول ہوگی. یا اللہ تعالیٰ سن ضرور رہا ہوتا ہے. جب بھی آپ دعا کرتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہ سنے. تو اللہ تعالیٰ کا سننا بھی جو ہے وہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری دعا جو ہے، اب اس تھرو آؤٹ اس سیشن میں انشاءاللہ اگر کوئی بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے اس بات کو کہ یہ لوگ مجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں تو میں اپنا رحم ان پہ ضرور کروں گا. اللہ پکارنے والی کی دعا قبول کرتا ہے. اگر اس دعا میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی طلب ہوتی ہے تو عطا کرتا ہے. دن ہو یا رات، تنگی ہو یا خوشحالی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنتا ہے. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے دو شرائط جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں، اس کو ذرا اور وضاحت سے دیکھ لیتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کا حکم ماننا ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل فرمانبرداری کریں اور نافرمانی سے پرہیز کریں. یہ ایک نمبر 1 ریکوائرمنٹ ہے کہ دعا آپ کی قبول ہوگی. کہ جو ہے آپ جب آپ دعا کریں تو اپنا سیلف انالیسس ضرور کریں. کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہی ہوں تو وہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے حکم مانتی ہوں. یہ تو نہیں کہ میں برائیاں کر کے آ رہی ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ سے انجانے میں یا جان بوجھ کے غلطی ہو بھی گئی ہے تو دعا کے شروع میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، نادم ہو، توبہ کریں اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کی جو ہے وہ وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. اور دوسری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اگر وہ میری فرما برداری کریں گے تو میں انہیں ثواب دوں گا، وہ میرے لیے عاجزی کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کروں گا. کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، اب جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوتا ہے. عبد ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں. عبد کا مطلب ہوتا ہے سلیو، غلام. تو عبد کا جو بھی ہم سب کو پتا ہے کہ غلام کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے اپنے آقا کے سامنے. تو جب ہم لوگ پوری عاجزی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، اس پہ ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیوں ہماری بات نہیں سنے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں بھی فرمایا آیت نمبر 60 میں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جب اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا، مگر اس کے ساتھ کچھ شرائط ہے
تو وہ شرائط جب ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا جب ہم عاجزی کے ساتھ اس کے ساتھ دعا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ قریب، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ قریب کی قرب کی دو قسمیں ہیں، قرب عام اور قرب خاص، عام قرب اور خاص قرب۔ اللہ کا عام قرب تمام مخلوق کو شامل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب، ہر جن و انس، ہر کیڑے مکوڑے، جاندار، ہر کسی کے قریب ہے، کہ اگر 100 پتھروں کے نیچے ایک کیڑا بھی جو ہے وہ پل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی قریب ہے۔ اور خاص اللہ کا خاص قرب کن لوگوں کو حاصل ہے؟ اللہ اپنے مومن بندوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرب خاص میں ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے۔ عام قرب وہ عرش کے پر مستوی ہونے کے باوجود اپنے علم کے ساتھ سب کے قریب ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو اوپر ہے مگر سن تو سب کی رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفت ہے کہ وہ کس طرح سے ہر بندے کی ہر وقت وہ سنتا ہے۔ اگر لاکھوں کروڑوں لوگ بھی دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی علیحدہ علیحدہ سنے گا۔ تو علم کی بنا پر سب کے ساتھ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں جھڑتی ہے، اور تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا، ہر وقت کا، ہر پتے کا جو ہے پتہ ہے، کہ ہر پانی کے قطرے کا پتہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ کیسے ایکٹ کرنا ہے۔ تو ہماری عقل کبھی کبھی جو بالکل جواب دے جاتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہوگا، بس اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں عقل دی ہے اور اس عقل کو ہم نے جن کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے ہم انہی کے لیے استعمال کریں۔ اتنی وسیع پیمانے پہ جا کے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کیسے کرتے ہوں گے، تو یہ پھر جو ہے وہ خدشہ ہے کہ اس میں انسان بھٹکنے کا خدشہ کافی ہوتا ہے۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اس میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ خاص قرب محسنین کے لیے وہ کیا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورہ اعراف 56۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ زیادہ رحیم ہے۔ جیسے کہ ہم نے کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس میں تھوڑا سا ہم نے یہ بھی دیکھا تھا، الرحمن اور رحیم دونوں کو اکٹھا اس لیے رکھا گیا ہے کہ الرحمن جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی جنرل رحمت ہے جو کہ ہر کسی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی دے، جو نہیں پڑھتے ان کو بھی دے۔ مگر رحیم اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو کہ خاص مومنین کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں۔ اور رحیم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں، جو اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں یوم قیامت کے دن، جو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ نچھاور کرے گا، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ جنت میں جانے کا جو ہے وہ وجہ ہے وہ۔ تو ہمیں ہمیشہ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھیں، محسنین کی کیٹیگری میں رکھیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کے اوپر ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ پکارنے والے کے قریب ہے، وہ کیسے؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تو وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا ہے اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بات سمجھ کہ دعا میں چیخو پکار کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اخلاص سے ایک بار ہی کلمہ کا اللہ کے پاس پہنچ جانا، کہ اخلاص کے ساتھ چلے یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے، یعنی کہ جو یہ دعا مانگ رہا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا ہو جائے۔ تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء، ہر نماز کے بعد ان کی مسنون دعا ہے، تو یہ ہمیں یاد کر کے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو بھی دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خالص سے نیت ہونا ہمارا بہت ضروری ہے، کہ اس میں دیکھیں نا اب اس کلمے میں کہ ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی بھی جو ہے وہ الہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی جو ہے وہ مالک ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب یہ جذبہ دل میں رکھ کے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا سنے گا۔ اب تمام مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، وہ کیسے؟ کہ سورۃ الرحمن آیہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، اور ساری مخلوقات اسی کے محتاج ہیں۔ اس جو کہ ہم بے شمار نعمتوں سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر کسی کے ہاتھ اپنی ضروریات کے لیے اسی کے آگے اٹھتے ہیں، ہر کوئی اسی کے سامنے گڑگڑاتا ہے، کوئی بھی لمحہ بھر اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ کلو یومن یومن ہوا فی شان، وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہر روز ایک نئی شان کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا بخشنا، دکھ کو دور کرنا، کسی کو عروج دینا، کسی کو پست کرنا۔ یہ ابن کثیر کی حدیث ہے۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر روز وہ دعائیں قبول کرتا ہے، کرب دور کرتا ہے، یعنی کہ تکلیفیں دور کرتا ہے، بے قرار کی سنتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، یعنی وہ محتاج کو غنی کرتا ہے۔ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو فقیر کر دیتا ہے، اور کسی کو بلندیوں تک لے جا رہا ہے، کسی کو پستیوں میں گرا رہا ہے۔ ساری کائنات میں ہر لمحہ اسی کے کام جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے نا ہر بندے کے حساب سے، کہ اس بندے کو آج میں نے کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ تو وہ پلاننگ اللہ تعالیٰ کی وہ ایک شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے ہر بندے کی، اور وہ پلاننگ جو بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری ہی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات ہیں، انسان، جن، جانور، پرندے، فرشتے، اور تمام وہ مخلوقات جن کو ہم نہیں جانتے، وہ سب اس میں شامل ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پلاننگ کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم ساری مخلوق جو آسمان اور زمین میں ہے وہ اسی کے محتاج ہے، سب اس کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قریب اور مجیب ہے۔ اللہ کا بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دینا۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا اس بات کا کہ دعا کا جو ہے وہ میں تم لوگ کو حکم دیتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ استغفر اللہ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ سورہ غافر آیہ نمبر 60 کہ ایک منٹ، اس میں یہ ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یقیناً وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے۔ دعا اور عبادت کے حکم کی آیت کی جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم اور اس کے عظیم نصیحت ہے کہ اس نے انہیں اس چیز کی طرف دعوت دی ہے جس میں ان کے دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اس سے دعا کریں۔ سو دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس سورہ غافر سے یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ، اور ان سے وعدہ فرمایا کہ وہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، اور ان متکبرین کو وعید سنائی جو تکبر کی بنا پر اس کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اب یہ تکبرین کا یہاں پہ ذکر اس لیے کیا ہے، دعا نہ مانگنا جو ہے یہ تکبر کی نشانی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ کہ دعا کبھی اکثر ہم لوگ یہ کرتے ہیں، کام کے چکروں میں جو ہے نماز فٹافٹ پڑھی اور جو ہے اس کے بعد سلام پھیرا اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، یا جو ہے وہ کھانے پینے یا بچوں کی طرف مصروف ہو گئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ دعا مانگنا یا تو بھول جاتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں،
پھر مانگ لیں گے، یا ہم لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں. تو ہمیشہ اس وقت یاد رکھا کریں کہ متکبرین کی نشانی ہے، پراؤڈنس کی نشانی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء محل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کہ اگر آپ نے اس عبادت میں اس کا مغز ہی غائب کر دیا ہے تو پھر وہ عبادت کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کوئی ایسا نہیں کہ مانگے اللہ سے کوئی چیز مگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو وہی چیز، یا دور کر دیتا ہے اس کے برابر کوئی برائی، جب تک کسی گناہ یا ناتا کاٹنے کے لیے دعا نہ کرے، یعنی کہ برائی کی دعا نہ کرے اور کوئی ایسے قطع رحمی کی دعا نہ کرے، تو جو ہے اس دعا کے علاوہ اللہ تعالیٰ ساری دعائیں جو ہے وہ سنتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اچھا لگے اور پسند آئے کہ مصائب و مشکلات اور تکلیف دہ حالات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے، تو اسے کشادگی اور فراحی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. دیکھیں ایک اور شرط ہے کہ ہم لوگ مشکلات کے وقت تو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جو ہے وہ اس وقت تو ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہم پہ مشکل ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں قبول کریں. تو جب آپ کو مشکلات میں وہ دعائیں قبول کروانی ہیں تو آپ اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اب یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے پہ مشکل آنے والی ہے؟ یہ تو ایک انسان کا نارمل سائیکل ہے، آج خوشی ہے تو کل غم ہے، کل غم ہے تو آگے خوشی ہے، جیسے دن ہے تو رات ہے، رات ہے تو دن آئے گا. تو یہ ایک مسلسل سائیکل چلتا رہتا ہے، تو ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے، ہر روز کا آنا، صبح اور رات کا تبدیل ہونا یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے حالات بھی ایک جیسے نہیں رہیں گے. تو اگر اچھے حالات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا تو برے حالات میں اللہ تعالیٰ کو ہماری آواز جو ہے نا وہ جانی پہچانی لگے گی، یہ نہیں لگے گی کہ پتہ نہیں کون بلا رہا ہے. تو اگر ہم اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہیں گے تو ہمیں برے حالات میں بھی اس سے نکلنا بھی آسان ہو جائے گا. اب ایک حضرت کسی کا کال تھا کہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ حدیث ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پہ مشکلات آتی ہیں تو وہ ہماری آزمائش کا وقت ہوتا ہے، مگر اصل آزمائش کا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی خوشحالی ہے اور آپ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں. وہ زیادہ آزمائش کا وقت ہے، بجائے کہ وہ وقت جس میں مصیبت ہے، پریشانی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. وہ تو آزمائش کا وقت نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے کہ آزمائش تو آپ کے اوپر ہے، مگر آپ اللہ کے قریب ہیں، یہ آزمائش تو نہیں ہے نا آپ کے اوپر کہ آپ اللہ کے قریب ہیں. یہ سب سے خوبصورت بات ہے انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں سب سے خوبصورت لمحہ ہی وہ ہے جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، چاہے مشکل میں ہو چاہے اچھے حالات میں ہو. مگر زیادہ مشکل اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا کب ہوتا ہے؟ جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی آزمائش نہیں ہوتی. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ سب ذکروں میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب دعا میں افضل دعا ہے الحمدللہ. سو افضل دعا جو ہے یہ الحمدللہ ہے، اور جب آپ کی خوشی کے حالات ہوں آپ کہیں الحمدللہ، اور جب جو حالات مشکلات ہوں، مصائب ہوں، الحمدللہ علی کل حال. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا، دعا قبول. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا قبول کی جاتی ہے تم میں سے ہر کسی کی جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. یہ بھی دعا کرتے ہوئے ہم جو ہیں وہ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی ہے کہ اور دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ بھی کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو جو ہے نا وہ ہم لوگ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہونے کے باوجود ہماری دعا کیوں نہیں سن رہا. اس دعا کا کچھ نہ کچھ رد عمل ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں اور اس کا کچھ نہ کچھ رد عمل ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ رد عمل ہمیں فوراً پتہ لگے یا لیٹ پتہ لگے، یہ اب ہم پہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا ضرور سن لی ہوگی، اور سن لی ہے ڈیفینیٹلی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی. اب اس کا جو آگے اس کا رزلٹ آئے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کب اور کیسے دینا ہے. تو ہم لوگ کبھی بھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اوپر جو ہے نا بے یقینی کا اظہار نہ کریں.
قرآن و حدیث میں دعاؤں کی قبولیت کی بے شمار مثالیں ناممکنات کو ممکن بنانے والا رب کی موجود ہیں۔ اب ہم انبیاء کرام کا دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے دعائیں مانگی، وہ بھی دعائیں، یہ انبیاء کرام کا جو ہے وہ سنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی دعا سنی۔ اللہ تعالیٰ بہترین مجیب ہے، یعنی کہ جواب دینے والا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحُ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ سو صافات 75 جب نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم سے تنگ آ کے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے ان کو جواب دیا۔ اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ سورہ انبیاء 76-77۔ اب دیکھیں نا، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو کیا ان کی دعا فوراً قبول ہوگی تھی؟ ڈیفینیٹلی فوراً کو قبول ہوگی تھی، مگر ان کا وہ جو رد عمل تھا، وہ جو دعا کا نظر آنا تھا کہ ہاں جی وہ قبول ہوگی، انسان کو جو نظر آنا تھا وہ نظر آنے کے لیے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی پڑی، اور وہ مہینوں لگ گئے وہ کشتی بناتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچایا جو مومنین تھے، نوح علیہ السلام کو ان کو بچایا، تو کہاں جا کے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی؟ تو فوراً اللہ نے قبول تو کر لی، مگر اس کا جو ایک ایکشن تھا اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا وہ اس میں بھی کچھ ٹائم لگا۔ تو دعا مانگنے کے بعد صبر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اور توکل کے ساتھ اس دعا کو بار بار مانگتے رہیں، جو بھی دعا آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اور جو ہے اور اس بات کا پورا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعا ضرور سنے گا۔ اچھا، یقین کے اوپر میں ایک اور بات کرتی جاؤں کہ ایک دفعہ ایک وقت کا بادشاہ تھا، وہ حرم میں گیا تو ایک بندہ، نابینا بندہ جو تھا، وہ دعا مانگا تھا، یا اللہ میری نظر، میری جو ہے بصارت مجھے واپس کر دیں۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس کے اندر وہ خلوص نہیں ہے دعا مانگنے کا جتنا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ہونا چاہیے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ میں یہ 7 چکر کعبے کے لگاتا ہوں، تو اگر تم نے تمہاری دعا کے بعد اس 7 چکر کے بعد اگر تمہاری بینائی واپس نہ آئی تو میں تمہیں مار دوں گا، قتل کر دوں گا تمہارا۔ اچھا، اب اس کو اپنی پڑی، مگر اس نے اتنے خلوص سے دعا مانگی، اتنے خلوص سے دعا مانگی کہ واقعی وہ 7 چکر لگانے کے بعد اس کی بینائی واپس آئی۔ اور یہ کوئی ایسے وہ یعنی کہ جو ہے وہ بات نہیں کہ آج کل کے زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا، یا اس وقت جو تھا وہ کچھ اور دور تھا، تو اب اور دور ہے۔ دور جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہمارے جو ٹیکنالوجی کے حساب سے اس سے تو بہت چینج ہو گیا، مگر خلوص تو وہی ہے، نماز میں خشوع خضوع تو وہی ہے۔ یہ ہماری اب جو ہے ہمت ہے، ہماری طاقت ہے کہ ہم وہ چیز کیسے اپنے اندر لے کر آئیں۔ ایک اور کیا بات میرے مائنڈ میں آئی تھنک نکل گئی ہے۔ سو بہرحال خلوص جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نماز میں ہماری دعاؤں میں اتنا خلوص ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ ہم لوگ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا ضرور سنے گا۔ جیسے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا، یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہ کر آئے تھے، یعنی کہ دس از سم تھنگ وچ از امپاسبل، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی بھی ہمارے سامنے بہت ساری ایگزامپلز آتی ہیں میڈیکل، اگر نالج اگر ہمیں میڈیکلی اگر ہم کچھ اسٹڈی وغیرہ کریں تو اس میں بھی بہت سارے ایک کنڈیشن ہوتی ہے کسی بچے کی کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہارٹ جو ہے وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا، اس کا ہارٹ تو پمپ ہی نہیں کر سکے کیونکہ اس میں مسلس تو ہے نہیں، وہ پلاسٹک کا ہارٹ ہے۔ تو ایسی مثالیں موجود ہیں کہ دعاؤں کے ساتھ، ماں کی دعاؤں کے ساتھ اس بچے کا ہارٹ جو ہے وہ پمپ کرنا شروع ہو گیا، اور وہ بچے ماشاءاللہ جو ہے وہ لٹریچر میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ بچے زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتے، مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس بچے کو دیکھا جو کہ ماشاءاللہ 17-18 سال کا حافظ قرآن ہے، اور اس کا ماشاءاللہ دل فنکشن کر رہا ہے، حالانکہ کچھ پارٹ اس کا دل کا جو ہے وہ نہیں فنکشن کر رہا، مگر جتنا فنکشن کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں ایسی ہمارے سامنے آج بھی کہ دعاؤں نے جو ہے وہ تقدیر بدلی، دعائیں تقدیر بھی بدلتی، اس کا بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کری اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب حضرت یونس علیہ السلام پہ ایک آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے تعریف کی، اور پھر انہوں نے اپنا جرم قبول کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
اور پھر وہ توبہ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کریں. کچھ اس کے کرائٹیریا ہوتے ہیں توبہ کے, تو اس میں کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ آپ دوبارہ اس کام کو ریپیٹ نہ کریں. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے, اور میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا, اپنے جرم کا اقرار کیا, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو اس غم سے نجات دلا دی. جب بھی کوئی بھی مصیبت ہم پر آئے, اب ہم لوگ بالکل تو گناہوں سے پاک نہیں ہے نا, کچھ نہ کچھ گناہ تو ہم سے ہو ہی جاتے ہیں نا. تو جب بھی کوئی مصیبت یا کوئی کانٹا بھی چبھے تو جو ہے وہ اس میں یہ دیکھیں کہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے. تو اگر یاد آ جائے تو اس کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے, توبہ کے نفل پڑھ لیں. اگر نہیں بھی یاد آ رہا یا کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کے, انجانے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہمیں پلیز اس کے لیے معاف کر دیں اور یہ آزمائش کا ہم سے دور. تو آزمائش میں سب سے زیادہ جو کلمہ جو انسان اپنے منہ سے نکالے وہ یہ ہے استغفار کرے, استغفار کرے. استغفار سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائے. تو ان کی جو بہت پیاری دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے, میں سب سے زیادہ رحم والا ہے, تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. بس اس سے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی, اور اسے اس کے گھر والوں اور اس کے ساتھ ان کی مسل اور عطا کیا, اور اپنے پاس ہے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت مثال ہمارے سامنے ہے کہ پورے یہ کہ بہت اپنے وقت کے بہت زیادہ امیر ترین انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دنیاوی مال سے بھی نوازا تھا, نبی تھے, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جو ہے وافر اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی. جب ان پہ بیماری آئی سب کچھ چھن گیا, ان کی دنیا کی دولت ختم ہو گئی, ان کا جو ہے وہ گھر چلا گیا, اور ان کے جو ہے بچے سارے فوت ہو گئے, ہر چیز ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے چھین لی. اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جو ہے اپنی تکلیف کا جو ہے اظہار اس طرح, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے کیوں نہیں کہا انہوں نے کہ یہ میں ہی کیوں, وائی می. تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا. یہ کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے تو اس میں یہ کہنا کہ میں ہی کیوں, الحمدللہ میں ہوں, کیونکہ کتنے میرے گناہ جڑ جائیں گے اس سے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, الحمدللہ اللہ کل حال. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور 18 سال اس بیماری میں گزارے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت واپس دی, ان کو بچے واپس دیے, ان کے مال دولت واپس دی. اور یہ اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے, اور یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ جب بھی ہم تکلیف میں ہوں تو ہمارا جو رویہ ہے وہ بالکل حضرت ایوب علیہ السلام کے جیسے ہونا چاہیے. خود پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں, انالیسس کریں اس کے اوپر. پھر یوسف علیہ السلام کا ہے کہ اس نے کہا اے میرے رب, مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں, اور اگر تم مجھ سے اس کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا. تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی, بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دے, بے شک وہی سب کچھ جاننے والا ہے. بہت ہی خوبصورت ایک ٹول ہے, ایک ٹپ ہے خاص طور ٹین ایجر بچوں کے لیے کہ ان کو ضرور حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سنا کر تو ان کو بتایا جائے کہ وہ جس مسئلے میں گرفتار تھے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو نکالا, اور وہ بھی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نکالا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا. تو کیا یہ آگ ہے جو جلاتی ہے, یا یہ چھری ہے جو کاٹتی ہے؟ نہ چھری کاٹتی ہے نہ آگ جلاتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا. اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک بھی دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا تھا. انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو. ہم نے کہا اے لوگو تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی, اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا. سبحان اللہ, یہ وہی آگ ہے جو حضرت ابراہیم کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی, اور یہ وہی آگ ہوگی استغفر اللہ جہنم میں جو کہ جلا کے رکھ دے گی. تو یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. صبح کی دعا میں شامل ہے یہ دعا, اور ہمیں صبح اور شام کی دعاؤں میں اس کو مانگنا چاہیے 7 دفعہ صبح کے ٹائم, تاکہ ہمارے جتنے کا معاملات پورے دن کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھے طریقے سے حل کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئی ہیں.
بس دونوں ثابت قدم ہو. دونوں کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ریکویسٹ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر ان کے بھائی ہارون کو بھی جو تھا وہ فرعون کے ساتھ بھیجا تھا، فرعون کے پاس بھیجا تھا. تو ان دونوں کی بات ہو رہی. بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے. زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے. اب اس میں یہ بہت خوبصورت ایک میسج ہے زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ بے اولاد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل سینائل ایج پہ جا کے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے. جب وہ بچہ جننے کے بالکل قابل نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد عطا کی. اور ان کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی آپ کے سامنے آئے آپ اس کو فٹافٹ، آپ سابقون میں ہوں، اس کو جو ہے نا فوراً کرنے والے آپ ہوں اور اس نیکی کو کریں، اور نیکی کرتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے. تو دعا کیا ہے جب اگر کسی کے اولاد نہیں ہو رہی؟ تو ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. اب دعا عبادت بھی ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. کیونکہ یہ ایک وے آف کمیونیکیشن ہے نا. جب تک آپ کمیونیکیشن نہیں کریں گے، کسی کو کیا پتا دنیا میں، جب آپ کسی سے کمیونیکیشن نہیں کی تو اگلے کو کیا پتا کہ جو ہے وہ یہ اگلا مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں 99.99% جو لڑائیاں اور جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پور کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. چلے یہ تو سائیڈ نوٹ ہو گیا. مگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالات جانتا ہے. مگر اللہ نے ہماری وہ عاجزی دیکھنی ہے، اور عاجز وہی بندہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قریب بندہ، محسنین میں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مومن بندہ ہوتا ہے. وہی بندہ عاجز ہوتا ہے اور عاجز ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. اللہ اپنے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑے کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان میں دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے. جو مسلمان اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دے اللہ اس سے ضرور نوازتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، یعنی کہ اتنا فوکس ہو کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ اس سے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دے. اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا میں نزول فرما کر اپنے بندوں کے اور قریب ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچ جاتا ہے، لائک اے لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ، تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا میں اسے قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے گا میں اسے رزق عطا کروں گا، کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے گا میں اس کی تکلیف دور کروں گا. یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ رات کا فار ایگزامپل رات جو ہے وہ جو اسلام کے لحاظ سے رات جو شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے. تو اگر شام کو 6 بجے آپ کی مغرب ہوئی ہے اور صبح 6 بجے آپ کی فجر ہونی ہے، تو آپ کے 12 گھنٹے کو 3 میں ڈیوائڈ کریں تو لاسٹ 4 آورز جو ہیں وہ یعنی کہ رات کے 2 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے رہتے ہیں. تو امیجن کریں کہ جب ہم اس وقت جو ہے وہ گھوڑے بیچ کے سو رہے ہوتے ہیں اور یہ رمضان کا وقت آ رہا ہے، اس میں سحری سے کچھ دیر بس پہلے اٹھ جائیں اور نماز پڑھیں، اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی دعاؤں کی لسٹ بنا لیں، کتاب لے لیں کوئی دعاؤں کی کہ ہماری کوئی دعا رہ نہ جائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، اس میں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سنیں گے؟ ضرور اللہ تعالیٰ سنیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کو جو ہے رمضان کے بعد بھی اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں. یہ اسی کا عربی ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے. اب دیکھیں جیسے پہلے ہم سورہ غافر میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ دعا مانگو اور اس کا قبولیت کا وعدہ بھی. اب حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رکھنے کا حکم دیا، وہ عیدگاہ میں رکھ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک ایسے دن کا وعدہ کیا جس میں وہ سب نکلیں گے
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے گئے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہی اور اللہ عز و جل کی حمد بیان فرمائی، پھر فرمایا بے شک تم نے اپنے علاقوں کے خشک ہونے و بارش کی آمد کے زمانے میں تاخیر کی شکایت کی ہے، اور یقیناً اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، اور اس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ تو اس میں دیکھیں دعا کا ایک مینر دیکھیں کہ دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں، جیسے کہ نماز کے اذکار کے بعد ہے، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ساتھ اگر آپ نے وسیلے ساتھ شامل کرنے ہیں تو آپ وسیلہ ساتھ شامل کریں۔ وسیلہ ساتھ شامل کرنے سے، درود پڑھنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے دعا کو قبول ہونے کے چانسز جو ہیں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ گناہ گار کی بھی سنتا ہے، دیکھیں ذرا سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہی ہو، بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہو۔ استغفر اللہ۔ سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو ترک نہ کرو، اور تم اپنے نفسوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو، جو چیز تمہیں دعا مانگنے سے نہ روکے، بس اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول فرمائی، حالانکہ وہ مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ الاعراف میں قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ تو کیا تھا کہ اس نے ریکویسٹ کی، دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول کر لی ہے۔ تو یہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ تسلی دیا کریں، جب ابلیس کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں؟ اللہ اپنے سے مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے اس سے سوال کرے۔ سبحان اللہ۔ اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہ مانگے، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے اے میرے رب۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے۔ تو جب بھی آپ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے گھر میں خوشحالی ہو، میرے بچوں کو جو ہے نماز کی عادت ہو جائے، اللہ میں تیرے آگے سوال کرتی ہوں۔ تو جب ہم کسی سے فار ایگزامپل بچے ہی بیچارے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک سوال نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھے پانچویں پہ تنگ پڑ کے کہیں چپ بھی کر جاؤ، مگر اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو سوال بار بار کرنا پسند ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے سے دعا نہ مانگے یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ تکبر کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہر مسئلے کے لیے اللہ کو پکارنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس سے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت کی دعا مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ آپ ہدایت دیکھیں نا، اتنی اچھی چیز ہے، اور اتنی یہ فار ایگزامپل یہ اتنی اعلیٰ قسم کی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں دے دیں گے نا، یہ تو جب مانگے گا اگلا ہدایت تو ہی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو اس لیے ہر نماز میں فوکس ہو کر سورہ فاتحہ پڑھا کریں، اس میں اہدنا الصراط المستقیم، اس پہ جب پڑھتے ہوئے بے شک اس کو 3-4 دفعہ پڑھا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، سیدھے راستے پر رکھ، جیسے کہ تو نے انبیاء کو رکھا تھا۔ اور اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو تو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، اس میں ایک میں واقعہ کسی کا پڑھ رہی تھی کہ وہ اخیر غربت کا بیچارے شکار تھے، تو بچے جو تھے بھوک سے بیچارے پاکستان کا ہی واقعہ ہے، بھوک سے بیچارے پل پل کر رہے تھے اور کچھ بھی گھر میں کھانے کو نہیں تھا، اور یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے، ابھی 1-2 رمضان پہلے کا واقعہ ہوگا۔ اور اچانک کیا ہوا کہ اس کے دروازے پہ نوک ہوئی، اس نے دیکھا تو کوئی شاپر میں جو تھا بریانی رکھ کے چلا گیا اس کے گھر کے باہر۔ اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی یا کسی نے باہر سے اس کی بات سن لی، اور جو بھی ہوا بہرحال اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا۔ تو جب تم بھوکے ہو تو اس سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اب جو ہے وہ آپ خواتین یہ نہ کرنا شروع کر دیجیے گا کہ بچے اگر مانگ رہے ہیں ان کو بھوک ہو لگی ہو تو جو ہے جناب اللہ سے مانگو اللہ تمہیں دے، ٹھیک ہے آپ کہیں اللہ سے مانگو اللہ تمہیں، مگر ساتھ ساتھ آپ بھی ان کو دینے کی کوشش کریں۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تو تم مجھ سے لباس مانگو تو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشش دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین جنوں انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ ایک سوئی ڈال کے جب
نکالو تو اس پہ کتنا پانی لگاؤ نظر بھی نہیں آتا. اتنی بھی کمی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں ہوگی اگر انسان ہر چیز دنیا کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخرت یوم آخر تک اللہ تعالیٰ سے مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھر دے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی. تو اللہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت, اس لیے اللہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے کہ ہم دعا سے اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. دعا بہترین دوا ہے, ابن قیم کہتے ہیں, اور دعا سب دعاؤں سے زیادہ نفع بخش ہے, اور یہ مصائب و مشکلات کی دشمن ہے. یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے اور اس کے نازل ہونے کو روکتی ہے اور اسے ختم کر دیتی ہے, یا جب وہ تکلیف نازل ہوتی ہے تو دعا اسے کم کر دیتی ہے, اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کی توفیق ملنے کے ساتھ اس کی قبولیت بھی ملنا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا, بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں. تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت اسی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یعنی کہ جب آپ دعا مانگے تو 100% وہ دعا قبول ہوگی, 100% ہے, unless until آپ کوئی غلط دعا مانگ رہے ہو. حسن سے مروی ہے کہ ابو دردہ کہا کرتے تھے کہ دعا مانگنے میں زور صرف کر دو, کیونکہ جو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے. جب آپ اللہ سے دعا مانگے تو جو ہے وہ اس میں خلوص نیت اور تکرار کا بھی ہونا بہت ضروری. آپ کسی ٹائم پہ یہ ہو کر تھک نہ جائیں کہ میں تو مانگ کے تھک گئی ہوں. نہیں, تھکنا نہیں ہے اور نہ ہی مایوس ہونا ہے. دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے, اور دعا کرتے کرتے چھوڑ دینا کہ آپ نے 1 سال دعا کی, 2 سال دعا کی, اور اللہ کی جو ہے اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی کہ دعا تو قبول ہوتی نہیں, میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں. تو جو آپ جتنا دروازہ اگر آپ کی دعا نہیں بھی قبول ہو رہی تو قیامت والے دن جو آپ کی دعائیں نہیں بھی قبول ہوئی ہوں گی نا, اس کے اجر میں جو آپ کو ملے گا نا, تو آپ اس وقت کہیں گے یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہوئی نہ ہوتی, میں کیا دنیا کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور اب دیکھیں مجھے کیا مل رہا ہے. اور جب دعا نہ قبول ہونے پر انسان مایوس ہوتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ میجر سن ہے, کبیرہ گناہ, اور اس کی معافی بہت مشکل ہوتی ہے. مایوسی کفر ہے. بندوں کی مایوسی پر رب کا مسکرانا. ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. اور ابو زرین نے غرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کی مفخوذ نہیں پا سکتے. یہ مجھے اس کا آخری سے سمجھ نہیں آیا, میرے خیال ہے میں بھول گئی اس کو کرنا. دعا کی قبولیت اور اس کے درجے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کی دعا آلموسٹ قبول ہونے کے قریب ہے, اور جو ہے وہ اور یہ بندہ مجھ سے مایوس ہو گیا. دعا کی قبولیت اور اس کے درجے. اب دعا کی قبولیت جو ہے وہ اس کے لیے کیا آگے اس کا اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دعا کی اور اس کے بعد اس کا آؤٹ کم کیا ہے. نمبر 1, کبھی مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے, کبھی مانگی ہوئی چیز آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے, اور وہ سب سے بیسٹ ہے. یقین جانیں ہمارے مسلمانوں کا بھی ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت طریقہ رکھا ہوا ہے, جو مل گیا اس میں بھی خیر, جو نہیں ملا اس میں بھی خیر, یعنی کہ ون ون سچویشن ہے. مسلمانوں کی مومنوں کی اور مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ملا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں ملا پھر بھی اچھی بات ہے, پھر تو اور ہی اچھی بات. اگر ہمارے پاس اولاد ہے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو اور بھی اچھی بات ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں کیا دینے والا ہے ہمیں نہیں پتا. تو وہ آخرت میں جو ہماری دعائیں جو نہیں قبول ہوئیں گی اس کے بدلے میں جو کچھ ہمیں ملے گا نا, ہماری عقل اس وقت دھنگ رہ جائے گی. کیوں ہم نے جو ہے وہ دعائیں, ایک تو ہم دعائیں اور زیادہ کیوں نہیں مانگی دنیا میں, اس وقت پچھتائیں گے. تو اس وقت وہاں پر قیامت والے دن کچھ مومنین بھی جو ہیں, کچھ مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی پچھتائیں گے کہ ہم نے یہ فلانا اچھا کام کیا تھا, ہم نے اور کیوں نہیں کیا, ہم نے فلانا ٹائم جو ہے اس فضول ٹائم میں کیوں گزار دیا, ہم اور اچھے کام کرتے جو ہمیں اجر مل رہا ہے, ہم نے کم دعائیں کیوں مانگی, ہم نے 10 دفعہ دعا کیوں مانگی, ہم نے 100 ٹائمز کیوں نہیں مانگی جو ہمیں یہاں پہ مل رہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ بھی شرمناک ہوں گے مومنین اور مسلمان بھی. کبھی گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے کہ کوئی ہم نے گناہ کیے ہوئے, ہم نے دعا مانگی نہیں قبول ہوئی, تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا ہے, رائٹ. کبھی مانگی ہوئی چیز سے بہتر مل جاتی ہے, ہم کچھ مانگ رہے اللہ نے ہمارے لیے کچھ اور رکھا ہوا ہے, ہم جھونپڑی مار رہے اللہ نے مانگ رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محل رکھے ہوئے.
تو کبھی مانگی ہوئی چیز کسی تکلیف کو دور کر، کوئی آفت آپ پہ آنی ہے، آپ کے بچوں پہ کوئی آفت آنی ہے، دعا جو ہے وہ اس کو جو ہے کر دیتی ہے. دیکھیں نا، دعا پھر دوا بھی تو ہوئی، لیکن اللہ اپنے بندوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. دعا تقدیر بھی بدل دیتی ہے. سبحان اللہ. دعا تقدیر، اس کا تو قرآن میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ایک واقعہ، ایک عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میرے ہاں اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. مگر کچھ 8-10 سال کے بعد میرا خیال ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے، خلافت کے زمانے میں اس عورت کے گھر کے پاس سے گزرے تو اتنی زیادہ اس کے گھر میں بچوں کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے وہ اس نے اتنی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دینا پڑ گیا اس کو، کہ اس کی تقدیر ہی بدل گئی. کہ اس کے ہاں بچے نہیں لکھے ہوئے تھے مگر اس کو بچے مل گئے، اس کی تقدیر ہی بدل گئی. اور ہاں، اس میں ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ اس چیز کے لیے، فار ایگزامپل آپ کے اولاد نہیں ہے تو آپ کو اولاد چاہیے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے آپ نے قبول ہر حال میں کروانا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کے لیے اگر تہجد کے لیے نہیں اٹھتے نا، یا رات کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے، اس کا مطلب ہے آپ کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں. کیونکہ وہ اتنا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے دعائیں قبول ہونے کا، کہ اگر آپ وہ ٹائم اویل نہیں کرتے اپنی دعا کو قبول کرنے کی، اس کا مطلب ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو چاہیے ہی نہیں. ٹھیک ہے، میں نے ایک خاتون کو یہ بات کی تھی، تو مجھے اس کے باجی آپ کیسی بات کر رہی ہیں، مجھے اولاد نہیں چاہیے ہوگی. تو میں نے کہا تم اس وقت اٹھ کے اللہ سے دعا مانگو تو ضرور ہوگی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اب اس کی بچی 4 مہینے کی. اللہ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین سے کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو اور لعب کے ان کے بیہودہ باتیں اور جو بس کھیل تماشا بنایا ہوا ہے ہر چیز کو میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. تو دل جو ہے وہ آپ کا پوری طرح فوکس ہونا چاہیے اس بات کے لیے کہ جو ہے آپ دعا جو مانگ رہے ہیں وہ فوکس ہو کے مانگیں. یہ نہیں کہ آپ نے بس منہ پہ کچھ الفاظ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ان کو فار گرانٹیڈ نہ لیا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دعا کا یہ افضل دعا الحمدللہ کہا کریں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. ہماری تو کوئی اوقات نہیں تھی کہ ہمارے اب ہم میں اور جو فلسطین میں یا یوکرین میں یا وہ جو مظلوم ممالک ہیں جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا اور ان کو نہیں نوازا ہوا تو یہ کیا ہمارے کوئی بہت اچھے کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے؟ بلکہ صحابہ کرام کو تو جب کبھی کوئی چیز دنیا کی مل جاتی تھی وہ خوف کھانا شروع ہو جاتے تھے کہ ہمیں سارے انعامات یہی مل رہے ہیں تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے لیے آرام اور سائش کا بندوبست نہ کریں. ہاں، آپ نے دین کا کام کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے، اپنے آرام سائش کا بندوبست کریں، مگر اتنا جتنا کہ ایک آپ ہر حالات میں ایک نیوٹرل طریقے سے. یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ فضول خرچی کرنا شروع کر دیں کہ ہاں جی میں نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے تو مجھے تو اعلیٰ ترین جو ہے گولڈ پلیٹڈ کارپٹ چاہیے جو کہ وہ جس پہ میں عبادت کر سکوں. آپ ایک اپنا میانہ روی کے ساتھ اپنا ٹائم رکھیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں آج اللہ نے دیا تو کل لے بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے الحمدللہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے شکر ایٹیٹیوڈ اپنے ایسے رکھیں کہ ہر وقت شکر میں رہیں، آپ شکر میں رہیں، تاکہ جب خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آئے بھی تو وہ آپ کا وہ عاجزی اللہ کو یاد ہو کہ ہاں یہ بندہ عاجز تھا جب میں نے اس کو دیا ہوا تھا. تو مشکلات جو ٹائم اس نے گزارنا، مشکل کا ٹائم وہ تو گزرنا ہی گزرنا، اس نے اپنا ٹائم لے کے گزرنا ہے، مگر آپ کے دل کی کنڈیشن بہت زیادہ پیسفل ہوگی، بہت زیادہ سکون میں آپ لوگ ہوں گے. تو وہ اس ٹائم میں مشکل حالات میں جو انسان کے اندر بے سکونی ہوتی نا وہ اصل انسان کو تنگ کرتی ہے. تکلیف تو چلو تکلیف ہے وہ تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، مگر جو انسان کے اندر بے سکونی ہوتی ہے نا وہ انسان کو زیادہ تنگ کرتی ہے. اگر انسان کے اندر بے سکونی نہ ہو، جتنی مرضی بڑی تکلیف آ جائے، جتنا مرضی لا علاج بیماری آپ کو ہو جائے، وہ دل کا سکون آپ کو جو ہے نا ایک پوائنٹ پہ رکھتا ہے. آپ یوزفل رہتے ہیں اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. یقین جانیے خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. خفیہ طور پہ کہ جو ہے رات کے ٹائم جب سب لوگ سو رہے ہوں، باوضو ہو کر دعا کرنا. ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا، ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عمر کو کی مغفرت فرما.
حمد و ثنا اور درود پڑھ کر دعا کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب میں تشہد میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ ان کے سبحان اللہ، جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، وسیلے بیان کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں گے۔ اب اور کیا شرائط ہے؟ حلال روزی کا اہتمام کرنا، تکرار اور اصرار سے دعا کرنا، کہ آپ بار بار اللہ سے دعا کریں، کیونکہ بار بار جب آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دے نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس پر اظہار ندامت اور توبہ استغفار کرتے ہوئے دعا کرنا، جیسے کہ ایوب علیہ السلام نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا ہے میرے رب میں تیرے ہی گناہ گار بندوں میں ہوں تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، تو میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ کہ ہم لوگ یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ، یعنی کہ ہم نے بچ کے جانا کہاں ہے، بچ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو جب ہم نے جانا ہی اللہ کی طرف ہے تو ہم ایک اچھے اعمال نامے اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ جو ہے وہ اگنورنٹ ہو کے اپنی زندگی گزار دیں۔ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، اسماء حسنہ کو وسیلہ بنائیں۔ نیک بندے جو آپ کے آس پاس ہیں، یا اگر آپ کو نہیں بھی یقین کہ آپ کے آس پاس کوئی نیک بندے ہیں، تو آپ کا اللہ تعالیٰ جو بھی نیک بندے میرے آس پاس ہیں جن سے میرا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے، ان کو جو ہے وسیلہ بنا کے میں آپ سے یہ دعا کرتی ہوں۔ تو ضرور اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھو جہاں پہ آپ کے آس پاس نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھو، تاکہ ان کا وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سے آپ دعا مانگ سکے۔ تو یہ 3 وسیلے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں دعا مانگنے کے لیے۔ ایک اپنے نیک اعمال، اور اس کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، اس لیے یاد کریں ان کو، کوشش کریں کہ ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، بچوں کے ساتھ کوشش کریں۔ میں بھی آج کل بچوں کے ساتھ ہی کوشش کریں کہ ان کو یاد کروں، اور جو ہے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا مانگیں۔ رب کے وسیلے سے مانگنا۔ ابو ذر دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ مومنوں پر رحم فرمائے، وہ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں ربنا ربنا، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ افراد، یعنی کہ تکرار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ افراد جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی، سبحان اللہ۔ اب اولاد کو بھی کس سے سکھانا ہے؟ آج ہم مر گئے، ہماری اولاد کو اگر ہم نہیں سکھائیں گے ہمارے لیے مرنے کے بعد دعا کرو، تو وہ پھر کیسے کریں گے؟ اور یہ ایک چین چلنی چاہیے کہ جو ہر آنے والی اولاد کو جو ہے انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد دعا ضرور کرنا ہے، اور ان سے، اور انفیکٹ ان کی تربیت ایسے کریں کہ آپ کے بچے اگر آپ نے نہیں بھی کہا تو وہ ان کو دین اسلام کا اتنا پتہ ہو کہ وہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے اور فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے اور ساری اپنی جو پاسٹ جو جنریشن ہے ان سب کے لیے دعا مانگے۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے سارے جو فوت شدہ جو رشتہ دار ہیں، فوت شدہ مسلمان ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اولاد دعا کر رہی تھی تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سن لی دعا۔ اچھا، وہ صدقہ جاریہ ہے اولاد بھی، ٹھیک ہے۔ مظلوم، مسافر اور والد کی دعا، ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، تو اس لیے جب بھی کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو ان کو جو ہے دعا کا کہیں، یا جو بھی سفر پہ جا رہا ہو تو آپ ضرور سب کے لیے دعا کریں۔ مظلوم، جیسے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ان سے دعائیں کروائیں، مظلوم لوگوں سے ان کی ویسے ہی ٹیک کیئر کرنے کے لیے ہم ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہونا چاہیے۔ روزے دار کی افطاری کے وقت دعا، رمضان آ رہا ہے، افطاری کے وقت جو اور دوسرے کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان سے ذرا کنارہ کشی کریں، اور روزے سے 10-15 منٹ پہلے بیٹھ کے جو ہے اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ کوئی بات نہیں، پکوڑے سموسے ٹھنڈے ہو جائیں گے، خیر ہے۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور عادل حکمران۔ اب عادل حکمران، یعنی کہ یہ جو عادل حکمران ہوتا ہے، اس کے لیے عدل کرنا، انصاف کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کبھی فیصلہ، آپ کے اوپر کبھی کوئی فیصلہ ہو، تو کبھی کبھی لائف میں ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ بہت ہی مشکل ہے، واقعی وہ حکمران جو ہے بیچارہ، وہ اپنے پہ جبر کر کے وہ انصاف کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، تو بہت بڑا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر ذاکر اور عادل حکمران، اللہ تعالیٰ اس کی بات بھی سنتا ہے، کیونکہ وہ واقعی اپنے نفس پہ بڑا ظلم کر کے تو اللہ تعالیٰ کے حکام کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر مجاہد اور حج عمرہ کرنے والے،
ٹھیک ہے، ان سب کو آپ دعاؤں کا کہہ سکتے ہیں، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ خود بھی دعا کریں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے ہی اس کی مثال۔ تو 2 in 1 سچویشن ہوگی، آپ کسی کے لیے دعا کریں وہی دعا آپ کے لیے قبول ہو رہی ہے، کتنی مزے کی بات ہے۔ اور اگر آپ کسی کے لیے بد دعا کریں تو یہ دھیان میں رکھ کے بد دعا کریں کہ یا امین آپ کے فرشتے آپ کے لیے بھی کہہ رہے ہوں گے۔ اور دوسری بات اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، جب بھی انسان کی کبھی کسی کی غیبت یا چغلی ہو جاتی ہے انسان سے، تو اس کی معافی تب تک نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حقوق العباد میں بات آتی ہے، تو اس کی معافی تب تک نہیں ہوتی جب تک جو ہے وہ انسان اسی سے جس کی غیبت کی وہ اسے جا کے معافی نہ مانگے۔ اب اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو بتا دیں، فار ایگزامپل اپنی جیٹھانی یا دیورانی کی غیبت کی، اس کو جا کے بھائی میں تمہاری غیبت کی ہے، تو وہ تو اور فساد بن جائے گا، اور جہاں پہ فساد کا خدشہ ہو تو اس میں آپ 2 کام کریں، کیونکہ یہ بڑا کامن ہے ہم عورتوں میں، تو اس لیے میں آپ کو یہ 2 ٹپس دے رہی ہوں۔ اس میں آپ 2 کام، ایک تو ان کے لیے دعا کریں کہ کہ اگر آپ سے کسی سے زیادتی ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تو آپ ڈر رہے ہیں کہ اس کو میں بتاؤں کہ میں نے زیادتی کر دی تمہارے ساتھ، تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اچھا کام کریں، کوئی اس کے لیے کوئی بھلائی کریں اس کے لیے، یعنی کہ اس کے بچوں کو ٹیوشن دے دیں، اس کو جو ہے وہ اگر کوئی محتاج ہے تو اس کی محتاجی ختم کر دیں، اس کے لیے گفٹ لے جائیں یا کچھ وٹ ایور، سو اس کی بھلائی کریں اور دوسرا اس کے لیے دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کا وہ ازالہ ہو جائے گا۔ وہ شخص جو رات کو آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھ کر دعا کرے، اب سبحان اللہ، یہ اپنے دعا جو ہے اپنے، بے شک اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اپنے جو ہے وہ سائڈ ٹیبل پہ لگا لیں یا سائڈ بیڈ کے سائڈ پہ لگا لیں، تو دعا پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ضرور یہ دعا سنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر یہ کہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لنا، تو اللہ تعالیٰ ضرور یہ دعا سنے گا۔ وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کی دعا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ باوضو رات گزارے اور رات کو جاگ جائے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی پناہ مانگے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے۔ تو رات کی دعائیں پڑھ کے، رات کو دعائیں پڑھ کے سونا اور جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھ کے سونا، تو آپ کا وہ 7-8 گھنٹے جو ہیں وہ جو سونے کے ہیں وہ بھی عبادت بن جائیں گے۔ تو لائف میں آپ 1/3 آف لائف تو سوتے ہی سوتے ہیں، جو کسی کی زندگی اگر 60 ایئرز کسی کی زندگی ہے، تو اگر وہ لائف میں یہ بچے شروع سے سیکھ لیں یہ بات کہ سونے سے پہلے آپ نے دعائیں پڑھ کے سونی ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کے 20 ایئرز مفت کے عبادت کے، کام بھی نہیں کیا، آرام کیا اور عبادت میں شامل ہو گیا۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین، امیجن کریں، پھر بھی ہم لوگ اس سے مستفید نہیں ہوتے۔ وہ افراد جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو دعا میں مخلص نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، بے دھیانی سے دعا مانگیں، ٹھیک ہے اللہ نے قبول کر، ٹھیک ہے نہیں تو خیر ہے۔ نیکی کا حکم نہ دینے والے اور برائی سے نہ روکنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو یہ کام تو بہت مشکل ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے والے کی دعا، برائی سے روکنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے برائی کو روکے اور نیکی کا حکم دے۔ زنا کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ سمجھ کو مال اگر عطا ہو جائے اور وہ جو ہے برے طریقے سے اگر مال کو استعمال کر رہا ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اختیار دینے والی کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، جو کہ بری طرح سے اپنی حکمرانی کو استعمال کر رہا ہے۔ دعا اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ بہت خوبصورت اللہ کا نام ہے، اللہ کو بہت پسند ہے یہ نام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ تو یہ بھی دعاؤں میں شامل کریں یہ اللہ تعالیٰ کا نام، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی دعاؤں کی قبولیت کا بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز ہائی ہو جاتے ہیں۔ ایسی دعا سے پناہ مانگنا جو قبول نہ ہو، فار ایگزامپل اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ یہ علم کی دعا بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگیں، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، یعنی کہ نفس کی بیماری انسان کو لگی ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو، یعنی کہ مجھے ایسی دعاؤں سے بھی دور رکھ، ایسی دعوت سے بھی دور رکھ جو کہ قبول ہونے والی نہ ہو۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور اس کو جو ہے بچوں کو ضرور صبح جاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کے بھیجا کریں، تاکہ جو ہے نا جو غیر نافع علم ہے، جو یوز لیس علم جو اسکولوں سے وہ اکثر سیکھ کے آ جاتے ہیں، برے اخلاق اکثر اسکولوں سے سیکھ کے آ جاتے ہیں، تو وہ ان سے بچت بچوں کی ہو جاتی ہے۔ اب جو سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا، اس میں کرنے والے کیا کام ہے ہمارے؟ کرنے والے ہمارے کام یہ ہیں، المجیب سے دعائیں مانگے،
کیونکہ المجیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور وہ جواب دینے والا ہے. دعا ضرور فائدہ دیتی ہے، لہٰذا دعاؤں کو لازم کر لیں اپنی زندگی میں، اٹھتے بیٹھتے. چھوٹی سی دعا میں نے اپنی ٹیچر سے سیکھی کہ جب بھی آپ بچے اگر آپ کو پانی لگ جزاک اللہ تو چلے ہم کہتے ہی ہیں، مگر ایک اور دعا جو ہے جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ اس کو جزا، بڑی خوبصورت دعا ہے. یہ کہا کرے یا اللہم بارک، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت عطا کرے. تو برکت جو ہے ان کی زندگی میں، دنیا اور آخرت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ان کی برکت عطا کرے گا. تو میں نے پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے روٹین تھوڑی بہت بنائی ہوئی ہے، کبھی بھول جاتی ہوں کبھی کر لیتی ہوں، بٹ بڑی پیاری دعا ہے. تو بچوں کو یا کوئی بھی آپ کا کام کر رہا ہے، ہسبینڈ کو کہیں، اگر ہسبینڈ نے آپ کو کام کیا تو اللہ مبارک، بچوں کے اللہ مبارک جزاک اللہ. اکثر گھروں میں ہم ذرا لائٹ لیتے ہیں نا ان چیزوں کو، باہر تو ہم بڑے جزاک اللہ کہتے ہیں، گھر میں کہتے ہوئے ذرا ہم لوگ بچوں کو اتنا نہیں لیتے. مگر دعا کی عادت بنانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو ہیں وہ اس کو ضرور اپنی عادات میں شامل رکھیں، اپنی سیکنڈ نیچر ان کو بنا لیں. الحمدللہ کے اور دل سے کہیں الحمدللہ کے اللہ مبارک، اور پھر بچوں کو بھی آگے عادت ہوگی، اور پھر یہ ٹرینڈ آگے انشاءاللہ چلتا جائے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا. دعا کرنے والے اللہ کے خاص قریب ہوتے ہیں، اور اس قرب کو محسوس کریں کہ اللہ کے قریب ہونے، جب اچھے حالات میں ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہی ہوں گے. سجدے میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا مانگے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ سجدے میں ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے تو ہم ساری عمر سجدے سے نہ اٹھیں. اتنا خوبصورت پارٹ ہے یہ نماز کا، سجدے کا. اور سجدے آپ لمبے بھی کریں، نمازیں پڑھنی ہے ہم نے انشاءاللہ تراویح شراویح، تو اس میں جو ہے وہ آپ جو ہے یہ کام کو ضرور کریں. دعا کرنے سے کبھی عاجز نہ آئیں، کبھی نہ گھبرائیں، کبھی مایوسی نہ ہو. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی صحت کی دعا پورے 18 سال کی تھی، اور 18 سال کے بعد ان کو جو ہے وہ ان کی دعا قبول ہوئی تھی. اور قبول تو پہلے ہی ہو گئی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم لکھا ہوا تھا ان کے لیے، تو بس وہ ٹائم تھا اور ان کی بہتری کے لیے وہ ٹائم تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے 40 دن کے بعد قبول ہوئی تھی. اور جو ہے اس طرح بہت سارے نبیوں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں، آپ حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں، تو سب ایک ٹائم ہوتا ہے دعا کا قبول ہونا. اس لیے کبھی عاجز نہ آئے، خوشحالی اور آسودگی میں بکثرت دعائیں کریں. یعنی کہ آسودگی میں دعائیں قبول ہونے کا جو ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ خوشحالی میں بھی دعا کریں، اور بیسٹ دعا جو خوشحالی میں ہے وہ الحمدللہ، بلا واسطہ اللہ سے دعا کریں. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اپنے رب سے اپنے ایمان اور حسن خاتمہ کی دعائیں مانگے. بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے انتہائی اصرار کے ساتھ دعا مانگے کہ وہ اس کے ایمان کو مضبوط کر دے اور اس کے لیے خاتمہ بالخیر کرے، اور اس کی زندگی کے آخری دنوں کو سب سے بہترین دن بنا دے. اور جن اعمال پر اس کا خاتمہ ہو وہ اس کے سب سے بہترین اعمال بنا دے، کیونکہ اللہ کرم کرنے والا سخی مہربان ہے. آمین ثم آمین. اچھا، کل ہم نے جو پڑھا تھا اس میں بسم اللہ، تو میں نے وہ پوسٹ بھی کیا تھا کہ ہم لوگ کہاں کہاں کیا کیا مسنگ ہے، کہ کہاں کہاں ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور کیا ہماری لائف میں مسنگ ہے. تو میں اپنا بتاتے چلتی ہوں کہ جب لائٹس کل میں نے آن کی گھر میں، رات کو جب سب بچے سو گئے، تو میں نے اس میں کوشش کی کہ میں سب جگہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ کروں. یہ کمی تھی میرے میں، تو میں نے کل اس کو کیا، تو دعا کریں کہ اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے. اور میں نے جو ہے وہ ایک اور جگہ بسم اللہ کی عادت ڈالی تھی، مجھے بھول گیا کون سا تھا، پتہ نہیں مجھے بھول گیا میں نے. خیر چلے، وہ آئے گی بات تو میں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. تو اس طرح سے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنائیں، اور انشاءاللہ زندگی میں آپ پھر برکت محسوس کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ میں نے معافی چاہتی ہوں، ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا، 1 گھنٹہ تھا تو ذرا زیادہ ٹائم ہو گیا. تو ہم نے رمضان کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع کیا. کل ہم نے ایک دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو آج بھی ہم چونکہ اتنا خوبصورت یہ ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ سارے فرشتے بھی ہماری اکٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو جا کے ہماری رپورٹنگ بھی کریں گے، تو ہم اس کے ساتھ ایک دعا بھی مانگ لیں، کیونکہ نیکی کا کام ہم نے کیا ہے. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لیتے ہیں. چلیں ایسا مل کے مانگتے ہیں. 3 دفعہ پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے. گھبراہٹ میں اللہ کے غضب سے پناہ مانگنا، تو اس میں جو ہے وہ یہ بچوں کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہے، اور رات کو اگر جیسے بچے ڈر جاتے ہیں اس میں بھی یہ بڑی پیاری دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون.
آمین ثم آمین. اور یہ اس کا انگلش ترجمہ ہے اگر کسی کو انگلش میں چاہیے تو بچوں کے لیے کہ dua of safety from Allah's anger when anxious. تو اس میں اور یہ لسٹ جو ہے کہ اس میں دعا ضرور فائدہ دیتی ہے. اس میں ذاتی جائزہ اپنا جیسے کل بسم اللہ کا بھیجا تھا میں انشاءاللہ یہ بھیج دوں گی آپ کو پورٹل میں. تو اس میں اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو تو اس کے بعد جو انشاءاللہ دعا کے بعد میں وہ کوسچنز لے لوں گی انشاءاللہ. اگر کوسچن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی یہ دعائیں وغیرہ یہ ذاتی جائزہ جو ہے میں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ پوسٹ کر دوں گی. تو دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.